बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध 18 मार्च है और इंतहाई अहम खबरें। मेरी वीडियो ज़रा शायद लंबी हो जाए क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें तफसील से आपके सामने रखनी है। पहले अहम खबरें, सबसे पहले तो ईरान ने ट्रंप का जो ख्वाब था रजीम चेंज का, एक डरावना ख्वाब बना दिया। ईरानी निज़ाम हुकूमत ने आज बड़ा सरप्राइज़ दिया, शैडो हुकूमत प्रोटोकॉल। ये तफसील आपको बताऊँगा। ईरानी मिसाइलों की धाक पहली मरतबा ज़ेर ज़मीन मिसाइल फायर, बड़े बड़े होश उड़ा दे। ये शायद वीडियो भी चल रही हो। अली लारेजानी शहादत ने पूरी रात इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइलों की बारिश, मुतअद्दिद असासे तबाह। आबनाए हरमस का मामला भी ट्रंप से मुज़ाकरात के लिए अब चंद दिन इंतहाई अहम इस्लामी मुल्क ने इनकार कर दिया। और 13 अरब का बैरी बेड़ा क्यों भागा, 5000 फौजियों के साथ अमरीकियों का क्या हुआ। डॉलर की ऐसी की तैसी, युआन शुरू हो गया। भारतीय जहाज़ों की तिजारत भी आबनाए हरमस में। और यूरेनियम निकालने के लिए स्पेशल दस्ता 1000 का इंजाम किया। रजा पहलवी की तर्ज पर अशरफ गनी को भी अफगानिस्तान में रजीम चेंज के लिए अफगानियों को खड़ा करने का टास्क। और खान की बहनें इस नाहल हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ अदालतों पर इंटरनेशनल जाने के तैयार। लेकिन सबसे पहले तफसील में आज अली लारेजानी की शहादत, ईरानियों को मुबारक, सर पेश कर रहे हैं, झुकी हुई निगाहें पेश नहीं करते। सलाम है इनकी अजमत को कि इनकी शहादत की खबर सुनकर बाहर जो सड़कों पर लोग थे वो आंसू नहीं बहा रहे थे, फ़ख्र से सर बुलंद थे। ईरान का झंडा उनके हाथ में था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और इनकी शहादत के बाद फिर तेल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी गई। मिलिट्री तनसीबात जिसमें खुद 2 इसराइलियों की हलाकत तस्लीम की उन्होंने। खुरम शाह और कदर मिसाइल दोनों वॉर हेड के साथ इसराइल पर गिरते रहे। वार्निंग सिस्टम भी रात इसराइल का काम नहीं करता रहा। बड़े बड़े सड़कों पर गड़े, बिल्डिंगों में आग, गाड़ियों में आग। तो ये तो ज़ाहिर है वो मीडिया उनका नहीं दिखाता, इसराइल के लोग तो दिखा रहे हैं। इनका रडार सिस्टम जो कल बंद हुआ वो बड़ी तबाही हुई थी इनके लिए। इसी तरह दुबई में भी मिसाइलों की बरसात होती रही। सऊदी अरब में भी जहाँ एम्बेसी जोन है वहाँ पर ड्रोन हमले होते रहे। देखिए, सबसे अहम बात जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई का ये जो 36 साल का दौर था, इसमें आप देखें कि इन्होंने किस तरह लीडरशिप तैयार की, किस तरह कौम तैयार की। सुप्रीम लीडर के पास ज़ाहिर है अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, उन्हें पता था ये तमाम शहादतें इसराइल की तरफ से होनी है। और बड़ी खामोशी से तमाम इख्तियारात इन्होंने पासदाराने इनकलाब जब इराक के बॉर्डर पर इकट्ठा किया, 5000 ईरान से बाहर से शूटर तक मंगवाए। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि बहुत से गद्दार मुल्क के अंदर थे जिन्हें ढूंढना था 12 दिन की जंग के बाद। तो इन 5000 लोगों की मदद से उन्हें ढूंढा गया। शैडो हुकूमत इन्होंने एक बनाई, क़यादत ताकि ख़त्म हो तो उस क़यादत के मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल कैसे किया जाए। ये न्यूक्लियर मुआहदे में जब मुज़ाकरात हो रहे थे, इन्हें इस वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि अमेरिका ने भी क्या करना है, इसराइल ये क्या करना है। जेनेवा में जो मुआहदा था वो तो सिर्फ एक सियासी मामला था। बाद में जो स्ट्रक्चरल मुआहदा था अभी वो भी ओमान के साथ जो था, ये दस्तखत जब सुप्रीम लीडर के नहीं होंगे, ज़रा सोचे इस बात को, तो कौन करेगा। पासदाराना इनकलाब तो इस वक्त एटमी तनसीबात को भी कंट्रोल कर रही है। याद रखें ये बात। अभी जितने भी जो दुनिया को चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाना चाहिए। ईरान का फौजी निज़ाम देखिए, एक नॉर्मल फौजी निज़ाम नहीं है। 2 तरह की फौज है ईरान में। एक अर्तिश, उनकी जो आम फौज जो दुनिया के किसी भी मुल्क की फौज होती है। दूसरी उनकी पासदाराना इनकलाब। इनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आने वाला। एक पहेली है किस्म की। मुल्क का दिफा, बॉर्डर का हिफाजत, फ़ज़ाई हदूद, ये तो एक आम फौज करती है, अर्तिश कर रही है। जो पासदाराना इनकलाब कर रही है वो एक इनकलाब की हिफाजत, सियासी, फौजी और नज़रियाती एतबार से ज़रा समझने की कोशिश है। ये जो असल ताकत है ईरान की, जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसे कंट्रोल करना और एक निज़ाम ऐसा बनाना कि इनकलाब के खिलाफ जो बगावत ना हो, स्ट्रक्चर कमज़ोर ना हो, कोई बाहर से आके ना गिरा सके, कोई अंदर से कमज़ोर ना कर सके। पासदाराना इनकलाब के अंदर एक दस्ता है जिसका नाम बाबा सजीद। ये मुल्क के अंदर मुसाद का नेटवर्क पकड़ना, अंदरूनी बगावत कंट्रोल करना। अभी आपको होता है जिस तरह वो मुसल्लह लोगों को ईरान के अंदर मुजाहिरीन के अंदर शामिल किया गया था, बड़ा तूफान मचा था, बासजीद ने उन्हें कंट्रोल किया था। इनके पास इंटेलिजेंस सर्विसेज भी अपनी है, जो 2 तरह की, एक पासदाराना इनकलाब की अपनी इंटेलिजेंस और एक जो उनकी नॉर्मल हर मुल्क की। उसके नीचे 16 मुख्तलिफ शाखें। फिर ईरान की बॉर्डर से बाहर कुछ फोर्स के ज़रिए दुनिया के तकरीबन 11 ममालिक में प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान, यमन, फ़लस्तीन, इराक, लिबिया, सोमालिया, अफ्रीकी कुछ ममालिक भी हैं, हत्ता कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और रूस की भी कुछ रियासतों में इनकी शाखें मौजूद हैं। फिर इनके हेडक्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर खातमुल अंबिया यूनिट है और दूसरा यूनिट है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक ब्लॉक भी है। और ये बाकी जो जिम्मेदारी तेहरान की लेने वाला एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इनकी, मिलिट्री कमांडर्स, इंटेलिजेंस चीफ, पॉलिटिकल लीडर्स, ये सारे उसमें बैठ के फिर नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। ये निज़ाम मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें देखिए पूरा जो सबसे बड़ा अहम मामला है कि जिस तरह शॉक लगता है ना अब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक धचके को सहने का,
اس طرح انہوں نے بہت ساری لیئرز بنائی ہیں تاکہ دھچکا لگے تو کہاں تک پہنچ سکے. 51 کمانڈرز ہیں پاسداران انقلاب کے جنہیں اختیارات تسلیم کر لیں. یہ اتنا لمبا ٹاپک، اس پہ الگ ویلاگ ہو جائے گا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ایران نے 7 طرح کے ان بحران، جس میں دیکھیں پانی کا بحران، آبادی کا، توانائی کا، خوراک کا، کرنسی کا، پابندیوں کا، اور یہ اتنے پھر کچھ ان کے ذہین لوگ مارے گئے، سارے سائنسدان بھی، یہ بھی اتنی بڑی تعداد میں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایران نے ایٹم بم نہیں بنایا. یہ امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن، غلط اسیسمنٹ، جو آج ان کا ٹی وی چینل خود تسلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اگر نہیں بنایا تو وہ لیڈرشپ جنہیں ہم نے ختم کی، انہوں نے ہم سے بات کرنی تھی. آج اگر ہم ایران کو ناکام ریاست بنانے کی کوشش کریں گے جس کے پاس ایٹم بم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی وائٹ ہاؤس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، اور میں آپ کو اس کی دلیل دے دیکھیں. علی لاریجانی شہید ہوئے، ایران کی قوم نئی تاریخ رقم کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قوم سے کہا کہ شہادت کے بعد نیوی کے عملے کی، سری لنکا میں جسے شہادت ہوئی سڑکوں پر آئے، وہ سارے آ گئے. اب 51 رہنما شہید ہو چکے ہیں ایران کے. 4 لیول پر بنی ہوئی لیڈرشپ، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورا سسٹم بغیر لیڈرشپ کے عوام تہران پر لاکھوں کی تعداد میں نظر آئی. جو ہم 78 سال سنتے رہے نا، ایمان، اتحاد، تنظیم، ذرا غور کریں، ایمان، اتحاد اور تنظیم تینوں نظر آ رہے تھے عملی مظاہرہ. امریکہ اسرائیل اپنی زمینی فوج کہہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح. پورے خلیج میں، دنیا میں دیکھیں جہاں بھی جنگیں لڑی امریکہ نے، 1-2 لیڈرز کے گیری معاملہ ہوا ہے. جو ہی انہیں گرا دیا قبضہ ہو گیا. شام میں بشار الاسد 24 سال صدر تھا، اس کے ہٹنے کی دیر تھی، نظام بکھرا. عراق میں صدام حسین 24 سال حکومت کرتا رہا، اس کو ہٹایا، سسٹم بگڑ گئے. لیبیا میں قذافی 42 سال حکومت کر گیا، لیبیا ختم. ان تینوں لوگوں کو ہٹایا کس طرح تھا؟ بشار الاسد دیکھیں ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. صدام حسین کو ایک نالے کے پاس انہوں نے پکڑا، پھر پھانسی دی. قذافی کے ساتھ انہوں نے وہ بڑا ہی غلط سلوک کیا، وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ خود کبھی دیکھیے گا. یہاں 86 سال افضل علی خامنہئی رمضان کی حالت میں روزے میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. باقیوں کو ہٹانے سے نظام گرا، ان کو ہٹانے سے، شہید کرنے سے نظام مزید مضبوط ہوا. ایک فرد واحد کے گرد گھومنے والی حکومتیں دیکھیں، جرمنی ہو، ہٹلر کی، گورباچوف کی سوویت یونین میں، پیوٹن کے بھی روس میں دیکھ لیں کہ یہ جب ہٹتے جائیں گے نظام بکھر جائے گا. لیکن ایران میں آپ کے سامنے یہ بکھرا نہیں، نکھر گیا سپریم لیڈر کے بعد. کیونکہ یہ قوم کی تربیت کیسے ہوئی کہ دنیا کی مینجمنٹ کی کتابوں میں دیکھیں کہ نیا چیپٹر پڑھایا جائے کہ ایک جنازہ اٹھتا تھا دوسرا تیار ہوتا تھا. یہاں انقلاب کا، صدر کا، چیف پاسداران انقلاب کا، ہر ایک کا ایک انہوں نے، القدس کے لیڈر تک. ابھی قاسم سلیمانی کی جب 2020 میں شہادت ہوئی تو انہوں نے ایسا نظام بنایا کہ دھچکا نہ لگ سکے. اور پھر قوم دیکھتی ہے فرنٹ سے اپنے رہنماؤں کو لڑتے ہوئے شہید ہو تو کیسے قوم تو ہٹ نہیں سکتی. پھر رہنماؤں کی اب ان کے پاس کمی نہیں ہے. علی لاریجانی کی شہادت کے بعد دیکھیں کہ اب موجودہ پاسداران انقلاب کے پاس اب یہ ثابت کرنے کے لیے بھی کہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط انہوں نے اسرائیل پہ بڑے حملے کیے ہیں. یہ صرف دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. نتیجہ اب اس کا کیا ہے؟ ابھی تو کچھ ایشیائی ملک ہیں، مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، یہ ایران کے درمیان بات چیت کروانے کے لیے کٹھے ہو چکے ہیں. بیچ بچاؤ، سیز فائر، خفیہ بات چیت کا نظام، دونوں کو کہا جا رہا ہے شرائط کام کر دیں. ایران تو ظاہر ہے اب اس پہ راضی نہیں ہو رہا. اب جنگ ہفتوں چلے گی، مہینوں چلے گی، تھکے گا پہلے کون، آنکھیں کون نیچے کرے گا پہلے، یہ خود بخود بند ہوگی یا نہیں، کیونکہ یہ خود بخود بھی بند ہوتی ہیں جنگ، یہ یاد رکھیے گا. اب اقوام متحدہ جو بڑی طاقتیں ہیں، یورپ سمیت، دیکھیں کوئی جنگ عام طور پر 3 طریقوں سے بند ہوتی ہے. ایک تو بات چیت سے، بات چیت کریں. دوسرا لڑ کے تھک جائیں جو آپ کو پتا ہے. یا تیسرا کو بہت بڑا شوق لگے. اب ایران کو بڑے سے بڑا دھچکا یا شوق لگ چکا ہے. یعنی جاپان کے اوپر دیکھیں نا، نیوکلیئر بم مار کے شوق مارا تھا. ایران کے اوپر نے پابندیاں بھی لگائیں، لیڈرشپ بھی شہید کی ان کے، اور بمباری بھی کی. یہ وہیں کھڑے ہیں. جاپان نے امریکی فوجیوں کو اپنا گھر دے دیا اور ایران ان سے لڑ رہا ہے. آج جاپان امریکہ سے توانائی خرید رہا ہے اور یہاں ایران ابنائے حرمس پہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہے. ایران کے قانون میں مزاحمت لازمی ہے، جاپان کے قانون میں جنگ اب لازمی نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ سمجھایا کہ مزاحمت سے زندگی تو بچ سکتی ہے لیکن غیرت نہیں بچتی، اور ایران غیرت بچا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ ان دونوں فوجوں کا، امریکی اور ایرانی فوجوں کا موازنہ کریں. میں آپ کو وال اسٹریٹ جرنل کی بڑے مزے کی، بلکہ یونان کی ایک مستند اخبار ہے کیری میتھی، اس کی بھی نا ساتھ بتا دوں. یہ دوران جنگ امریکہ کا سب سے بڑی بحری بیڑا جنرل جیرالڈ فورڈ ابھی بھاگا. خرچے کے 4 لاکھ کے نام پر اور فوجیوں کے ساتھ کیا ہوا 5000 فوجی. اس پر 5000 امریکی فوجی تھے. $13 ارب کا یہ جیرالڈ فورڈ جہاز. کھانے پینے، سونے جاگنے، سینما ہال، اندر تھیٹر، فوجیوں کے منورنجن کے لیے رقص و سرور کی محفلیں، ہر قسم کی سہولت اس پر. وجہ کیا نکلی؟ اب تفتیش ہو رہی ہے کہ عملے نے جہاز کو خود آگ تو نہیں لگائی کہ ہمیں جنگ سے نکلنا ہے. مطلب 5000 فوجیوں کے 600 فوجیوں کے لیے اس میں بستر کی جگہ نہیں رہی، رفع حاجت کے لیے ٹوائلٹ نہیں رہے، ٹوائلٹ پیپر نہیں رہے، اور $4 لاکھ روزانہ ان کے
فضلے کا خرچہ ہو. ذرا غور سے سنیں. انہوں نے کہا ہمیں گھر یاد آ رہا ہے. سینٹ کی کمیٹی میں ان کے بڑے افسر کو بلا کے پوچھا انہوں نے, اس نے کہا جی فوج 11 مہینے سے گھر نہیں گئی. میں نے ان سے پوچھا کچھ مہینے اور رکنا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا دیکھو ہم اپنے بچوں کی سالگرہیں مس کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے پہلے اٹھتے ہوئے قدم نہیں دیکھ پا رہے, ہم کسی جنازے پر نہیں جا سکتے, اور تم ہمیں کہہ رہے ہم مزید رک جائیں, ہم تو نہیں رک سکتے. یہ امریکی نیوی کے سیلرز کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود رپورٹرز کو بتایا, جنگی رپورٹرز کو, ہم جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. مورال اتنا ڈاؤن تھا جتنا ویتنام کی جنگ کے بعد آج تک امریکی فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. ویتنام کی جنگ یاد رکھیں, جو وہاں فوج کی تعیناتی تھی وہ بہت پہلے کی تھی. اب 294 دن کی ٹوٹل ان کی تعیناتی ہوئی ہے کووڈ کے بعد, 11 مہینے ہوئے نے. 20 فروری کو یہ جیرلڈ فورڈ یہاں پہنچا, اور عراق سے الحدید ایئر بیس میں سے نکالے ہوئے فوجی بھی تھے اس میں. اب وہ کہہ رہے جی انہوں نے خود اپنی جہاز میں آگ لگائی کہ بھاگنا پڑے. دنیا کی ماڈرن نیوی میں ایسا انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ جنگ سے بچنے کے لیے اپنے ہی اسلحے کو آگ لگا دیں. پہلے دیکھیں فوجیوں کی شکایت تو اچھا کھانا نہیں ملتا, خراب موسم ہے, وردیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ شکایت کہ جی سونے کے لیے بستر نہیں ہے اور ہگنے کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے, جنگ نہیں لڑیں گے, ہمیں گھر یاد ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار نظر آیا ہے. 13 ارب ڈالر کا یہ جہاز نہیں تھا, یہ ماڈرن دور کا ابرہا کا ہاتھی تھا, سونے چاندی سے لدا ہوا تھا. اور یہاں دنیا کے مہنگے ترین میزائل, گن شپ ہیلی کاپٹر, F-36, B-52 بمبار, مطلب کوئی چیز نہیں ان کے مقابلے میں شیر خدا کے ماننے والے. 3 دن کی سوکھی روٹی, جو کی روٹی کو گھٹنے پہ توڑ کر کھانے کے جو کھاتا تھا اس کو ماننے والے, جس نے خیبر کا دروازہ 600 من اٹھا کے پرے پھینکا. اسی نے نام خیبر شیخن علی اور حیدر ویسے نہیں رکھے, سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. رمضان کے روزوں میں ایران کی فوج پتہ نہیں کھانے کو ملتا ہے نہیں, بھوکے پیاسے ہیں, اس محاذ پر لڑ رہے ہیں, سونے کے لیے بستر تو چھوڑے, میرے خیال میں پتہ نہیں نیند بھی نہیں آتی. اور یہ دنیا کی سب سے سستی ترین جنگ لڑ رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی, اپنے میزائل, اپنے ہتھیاروں سے. ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے, ان کے پاس جو وائرلیس سیٹ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں شاید 1980 کے ہیں, اتنے پرانے ہیں. 31 وہ پاسداران انقلاب کے وہ خود مختار کمانڈر ہیں جنہوں نے پوری ابنائے ہرمز, اسرائیل, امریکہ, مڈل ایسٹ کو نتھ ڈالی ہوئی ہے. انہیں کوئی کوارٹر, بستر, اچھا کھانا, اچھے ہتھیار نہیں, اسے لڑنے کا جذبہ ہے, ایمان. 11 ڈرون امریکی اسی جہاز پر انہوں نے گرائے تھے. یہ کبھی اپنے ہتھیاروں کی کمی کا شکوہ نہیں کرتے, یہ کبھی اپنے ہتھیاروں کو امریکہ کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کبھی دنیا کے کسی ملک سے درخواست نہیں کی, ہاتھ نہیں پھیلایا آؤ ہماری مدد کرو. یہاں ٹرمپ چیخ کے ایک ملک کی منتیں ترلے پاؤں پکڑے, آؤ میرے ساتھ لڑو. 1.5 خرب ڈالر کا بجٹ ہے امریکی فوج کا. یہاں صرف جذبہ ایمان, 6000 سال پرانی تاریخ, اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں. امریکی فوجی کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کی لڑائی ہی نہیں ہے, انہیں تو اسرائیل کے سیٹ کے اس جنگ میں لایا, یہ تو پرائی جنگ میں کرائے کی بندوق بن کر رہے ہیں, ایندھن بن رہے ہیں اس میں. یہ کس بیس پہ لڑے, ان کے پاس تو بیس ہی نہیں ہے. اور امریکہ کے لیے تو دیکھیں اتنی بری خبر ہے. شام میں ٹرمپ نے ابھی دیکھیں احمد شرح کو صدر لگایا, اسے حکم دیا جاؤ جنوبی لبنان میں جا کے حزب اللہ سے اسلحہ چھین کے دکھاؤ. احمد شرح نے کہا اللہ بھائی میں نہیں کر سکتا. ٹرمپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جنگ بڑی ہو جائے گی, ایران سیدھا ہمیں مارنا شروع کر دے گا, ہمارے اپنے پھر ملک میں سول وار شروع ہو جائے گی. یہ اندازہ کریں کہ امریکہ کی یہ حالت ہے. یہ راؤٹر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا, کہ اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ ہر ایک سے مدد, کے شام میں بشار اللہ سے احمد الشرح سے مدد مانگ لی. اب کہہ رہے 1000 فوجیوں کو ہم دستہ بنا کے ایران بھیجنا چاہتے ہیں. وہاں 460 کلو یورینیم جو ایران نے افسودہ کیا وہ چوری کر کے نکل ہے بڑی جلدی. تاریخ کا سب سے بڑا اسپیشل فورس آپریشن کریں. یہ نہیں پتا ایرانی ہاتھوں پہ تیل لگا کر بیٹھے ہوئے, آؤ اس میں ریڈیشن کی لہریں نکلیں گی, جو اس میں حملہ ہوگا. یورینیم تباہ کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, کوئی آسان تو نہیں, وہ کدھر لے کے جائیں گے. ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں صحافیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں فوجی اتارنے کی کوشش کروں گا. صحافی نے بہت ساری پوچھا کہ ویتنام بن جائے گا دوسرا, خوف ہے؟ اس نے کہا خوف نہیں ہے, لیکن چہرہ دیکھیں صرف آپ. اس کے بعد ویتنام میں ایک ڈرونا خواب امریکہ کے لیے. 58,000 فوجی وہاں مارے گئے تھے, 3 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے. جنگ کا خرچہ اس وقت کوئی 168 ارب ڈالر تھا, تقریباً 2 خرب ڈالر کہہ لیں آج. عام لوگ فوجیوں کے وہاں پہ 20 لاکھ انہوں نے ویتنامی مار دیے, لیکن ویتنام آج بھی گل ہی ہے ان کے لیے. نیٹو کے جو اتحادی ہیں اب انہیں پتہ ہے ساری چیز, وہ دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی نیوی اسرائیل کی, امریکہ کی نیوی, ابنائے ہرمز سے خود نہیں نکل سکتے. اگر اتنا ہی آسان ہے تو اتحادیوں کو کیوں مرواتے ہیں؟ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز سلوٹ مارنا چاہیے, جس نے علم بغاوت اٹھا کے ملٹری اڈے دینے سے انکار کیا. اس کے بعد پھر دیکھیں 13 دن بعد اٹلی, 18 دن بعد فرانس, 16 دن بعد اب باقی سارے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے تو صاف صاف یہ کر دیا کہ یوکرین کے صدر کو بلا کے ملاقات بھی کی. ٹرمپ کو صاف صاف انکار کیا. اس نے کہا ہمارا فوکس صرف یوکرین ہے بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اس کو نظر انداز کر رہا ہے. یوکرین ان کی ملاقات جو ہوئی, اس نے کہا ہمارا فوکس صرف یورپ ہوگا اور یورپ کے ساتھ یوکرین ہوگا.
ہم اپنے جہازوں سے فوج سے حملہ کرنے یا ابنائے حرمز کی طرف نیوی بھیجنے کسی بھی معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکتے. ٹرمپ کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی جس نے کی کہ امریکہ کی تاریخ کا یہ دھچکا ہے کہ نیٹو کا اتحاد ٹوٹ گیا. بڑا اس میں غم تھا, غصہ تھا, ناراضگی تھی کہ 40 سال ہم آپ کے لیے لڑتے رہے, اب ضرورت پڑی پیچھے ہٹ گئے. کوئی جانتے ہیں جنگ امریکہ کی ہے ہی نہیں ہے, نیتن یاہو کی جنگ ہے. وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس میں کودا ہے. ٹرمپ اپنی ایپسٹین فائلوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. ابھی تو دیکھیں نیٹو کے تھا, ابھی برطانیہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جوناتھن پول نے پورا پول کھول دیا کہ عرب ممالک دیکھیں ٹرمپ کے ابنائے حرمز کھلوانے کے اتحاد میں شامل ہونے پر غور کریں. عرب حکومت مشیر اور جو اس کا گرگاش نامی ہے اس کا, عرب امارات کہہ رہے جی ابنائے حرمز کھلوانے میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں تیل کے روٹ کھلوانے کے لیے. اس میں ٹرمپ نے قطر, بحرین, عرب امارات, سعودی عرب کی بڑی تعریفیں کی کہ اسرائیل ہمارا پارٹنر ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اکٹھے ہیں. انہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ویسے اس بات پہ, اور ان لوگوں کو بھی جو کہہ رہے ہیں ایران حملے کیوں کرتا ہے. لیکن یہ راز دیکھیں جو ابھی کھولا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جوناتھن پول نے, برطانوی سیکورٹی ایڈوائزر. اس نے کہا مذاکرات امریکہ کے ایران کے ساتھ کامیاب ہو چکے تھے. عمان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا, بالکل درست دعویٰ تھا, ایٹمی ہتھیاروں کا مسئلہ تھا ہی نہیں, سفارتکاروں نے معاملہ حل کیا. وہ کہہ رہا خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. یہاں ٹرمپ کا داماد تھا جیرڈ کشنر اور ساتھ تھا سٹیو وٹکوف. یہ دونوں اسرائیل کے اثاثے ہیں جو امریکہ کو گھسیٹ کے اس جنگ میں لے گئے, جس پر ایران کے وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ میں اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ تم نے دنیا کو سچ بتایا. اب سٹیو وٹکوف ڈونلڈ ٹرمپ کا بزنس پارٹنر, قریبی دوست ہے, جسے اسرائیل کا اثاثہ قرار دیا. یہ گارڈین کی رپورٹ ہے پوری. اس کا بیٹا زیک وٹکوف پاکستان آیا, فیلڈ مارشل سے ملا. وہ بلال ثاقب نامی نوجوان, وہ جو کرپٹو کا وزیر بھی بنا دیا گیا. معاہدے ہوئے, دستخط ہوئے. اب باپ اسرائیل کا اثاثہ ہے تو بیٹا کس کا اثاثہ ہوگا, اور پاکستان لینے کیا کرنے کیا آیا تھا, یہ ذرا سوچیں. یہ جنگ سے پہلے کی واردات ہے, کیونکہ جیسے یہودی جنٹ کہتے رہے, اڈیالہ جیل میں کہتے ہیں, اب اصل یہودی جنٹ نکل کیسے رہے ہیں. چائنا پلس نیوز نے جو آج خبر دی کہ ایران کا دوسرا ہندوستانی جہاز ابنائے حرمز سے گزرنے کی اجازت ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی ادائیگی یوان میں کریں, اور بھارت نے کر دی. چینی کرنسی یوان بھارت دے رہا ہے, مان رہا ہے چین کے ساتھ. اب یہ ابھی خبر چائنا پلس کی ہے, اس کی کنفرمیشن کا پتہ نہیں, لیکن یہ فٹ پرنٹ وہاں پہ اب جو امریکی ڈالر کے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں ایران نے اس سے پہلے بھی کچھ اور جہازوں کو بھی جو گزرنے کی اجازت دی, جس میں ترکی کے بھی کچھ شاید شامل ہو جائیں. اب یہ بہت بڑی خبر ہے, اسے چھوٹی خبر نہ سمجھیں, یہ دنیا کا پورا مومنٹم شفٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے ایران نے دیکھیں بائیلیٹرل ممالک کو گزرنے کا کہا, یعنی جن سے کچھ بدلے میں وصول ہونا تھا جانے کے. اب چین کی کرنسی ابنائے حرمز میں لاگو ہو چکی ہے. امریکہ نے, ٹرمپ نے اپنی غلطی سے چین اور روس کو اس جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری بنایا ہے. جو کام برازیل, روس, ایران, چین اور جنوبی افریقہ مل کر برکس میں نہیں کر سکے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کروا دیا, پیٹرو ڈالر پچھاڑ دیا. یہ یاد رکھیے گا. اچھا اب اہم معاملہ دیکھیں, ایران میں تو رجیم چینج آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں مظاہرین کے ذریعے جس طرح رضا شاہ پہلوی کو لایا گیا. یہاں افغانستان میں بھی بہت بڑی گئی, بالکل یہی چیز, رجیم چینج آپریشن, اور اس کے بعد اشرف غنی کو میدان میں لایا بگرام ایئر بیس لینے کے لیے کہ جی افغانستان میں فالس فلیگ آپریشن ہوا, وہاں افغان حکومت خود اسپتال اور جلا رہی ہے اپنے. یہ اشرف غنی نے پاکستان کی بمباری کی تائید کی کہ جس بمباری میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا, افغان حکومت نے خود اپنے اسپتال جلا دیے. وہ افغانیوں کہہ رہے ہیں نکلیں باہر, اس رجیم کو چینج کریں. بالکل وہی بات جو رضا پہلوی ایرانیوں کو کہتا رہا, اور وہاں اسرائیل سے بمباری کر رہے ہیں, یہاں پاکستان سے بمباری. فتنۃ الخوارج ہندوستان کے اور ان کے اسلحے کے ڈیپو اڑانے والا. اقوام متحدہ نے آج کیا چھاپ دیا کہ یہ تو نشے کے نامی عادی افراد کا اسپتال تھا امید نامی, اور ساتھ ہی انٹرنیشنل قانون بھی بتایا اقوام متحدہ نے کہ زخمیوں, اسپتالوں اور ایمبولینس پر حملہ کرنا جنگی جرائم ہے. یہ سویلین تھے, 76 لوگ اس میں شہید ہوئے. یہاں انہوں نے شور چلی 400 کے تھے, اور 76 ہو 400 فرق کیا پڑتا ہے, ایک بندہ بھی بے گناہ مارا جائے, ایک مسلمان بھی بے گناہ مرے, وہ ظلم ہے. یہاں کہتے ہیں 76 تھے 400 نہیں تھے. ایسے ایسے لوگ ہیں. آج بلوچستان میں کالا دن تنظیم کا میں دیکھ رہا تھا, وہ پٹھان چوٹی پر وہاں گوادر پوسٹ کے پاس, وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ خدا نخواستہ پاکستانیوں کو شہید کر رہے تھے, فوجیوں کو. پچھلے 9 مہینوں میں 2500, 3 سالوں میں 3500 فوجی اور سیکورٹی جوان. یہاں دیکھیں 1965, 71 اور یہ کارگل, بلکہ ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ میں کبھی اتنا نقصان نہیں جتنا اب تک فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد ہو چکا ہے. جتنی بمباری ایران میں ہوئی, اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اب تک ہو چکی ہیں. قصوروار کون ہے؟ یہ لوگ ہیں. پہلے تو نہیں تھی عمران خان کے دور میں, اب کیوں ہوئی؟ فیلڈ مارشل جب سے اقتدار میں آئے, آپ ذرا ان کی پرفارمنس چیک کریں, آپ سیکورٹی اداروں کی پرفارمنس چیک کریں. کبھی فتنۃ الہندوستان, کبھی خوارج, کبھی فلان ڈمکا,
لیکن یہ امن ختم ہی نہیں ہو رہا، معاملہ مارا ماری ختم. اب وہاں افغانستان میں کی، اور میں حیران ہوں، یقین کریں اسرائیل جب حملے کرتا تھا نا غزہ میں، تو وہاں اسرائیل کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسی سی بات کرتے تھے، بندہ حیران ہو. آج پاکستانیوں کی باتیں پڑھیں تو ایسی جیسے وہاں مسلمان نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی جیب بلی جانور کو تھے مار رہے ہیں وہاں. مطلب ان کو ذرا سے احساس نہیں. رمضان کا مہینہ 27ویں 28ویں رمضان کی شب، وہاں آپ اس طرح. اچھا کہتے نہیں انہوں نے 1 لاکھ ہمارا مارا. اے پی ایس 12 سال پہلے کا سانحہ اب بتایا جا رہا ہے. اور بھائی تو احسان اللہ احسان کیسے بھاگا آپ کا؟ بنائے کس نے؟ کیا کیسا؟ اگر آپ نے اتنا پیچھے جانا ہے، اب ان کا حل بھی تو نکالنا ہے، وہ بات چیت صحیح ہوگا. دونوں طرف کے عمران خان نے کر کے دکھایا نہیں 3.5 سال. نکالیں ڈاٹا دیکھیں، 3.5 سال امن رہا، یہاں 3.5 سال میں تباہی اور بربادی پھیر گئی، اور آگے مزید ابھی جو یہ کری جا رہے ہیں اور زیادہ کام خراب ہوگا. یہ تو نہیں رکے گا کام. پر ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اگلے ویلاگ میں کچھ اور انشاءاللہ باتیں جو رہ گئی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.